अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद से शुरू होने वाली जंग 5वें दिन में दाखिल हो गई है और अब भी दोनों जानिब से एक दूसरे के अहदाफ पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने मुसलसल चौथी रात को इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं और अब से कुछ देर पहले खुद इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान ने इसराइल की तरफ मजीद मिसाइल्स दागे हैं। ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी सिफारत खाने पर हमला कर दिया है, जिसके बाद इस सिफारत खाने को भी बंद कर दिया गया है। जबकि अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान और लबनान पर बमबारी का सिलसिला भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। साथ ही अमरीका ने आज बहरे हिंद में ईरान के बहरी जंगी जहाज़ को डुबोने का दावा कर दिया है और ये हमला अमरीकी आबदोज से किया गया है, जो खुद अमरीकी दावे के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद पहली ऐसी कार्रवाई है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे अमरीकी आबदोज ने ईरानी जहाज़ को श्रीलंका के करीब इंडियन ओशियन में निशाना बनाया और समंदर में डुबो दिया। 100 से ज़ायद ईरानी फौजियों के मारे जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो अब तक लापता हैं। आज अमरीका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट और अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान के साथ जंग पर मीडिया को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के दौरान पीट हेग्सेट ने कहा कि एक और अमरीकी आबदोज ने बैनुल अक़वामी पानियों में एक ईरानी जंगी जहाज़ को टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया है। पीट हेग्सेट के मुताबिक ये दूसरी आलमी जंग के बाद टॉर्पीडो के जरिए किसी बहरी जहाज़ को डुबोने का पहला वाक़या है। श्रीलंकन हुक्काम के मुताबिक उन्होंने 30 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी अफराद को इस जहाज़ से रेस्क्यू कर लिया है। ताहम अब भी इस ईरानी जहाज़ के अमले के 100 से ज़ायद अराकीन लापता हैं, जबकि श्रीलंकन नेवी ने जहाज़ के करीब से मुतादिद लाशें भी बरामद की हैं, जिन्हें अमले के अराकीन समझा जा रहा है। ये बात वाज़े रहे कि भारत में वज़ीर आज़म मोदी पर मुसलसल तनकीद हो रही है कि वो अपने इत्तेहादी ईरान पर अमरीकी हमले और खामनाई की शहादत की मजम्मत नहीं कर रहे। ईरान पर हमले से पहले इसराइल गए और नेतन्याहू के जरिए सदर ट्रंप के करीब आने की कोशिश में इस गैर कानूनी जंग में एक तरह से नेतन्याहू को भारतीय हिमायत दे दी और अब ईरानी बहरी जहाज़ को टारगेट किए जाने के बाद मोदी पर होने वाली इस तनकीद में मजीद इजाफा हो गया है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने इस सूरत हाल पर एक्स पर लिखा कि आज श्रीलंका के करीब भारतीय पानियों के किनारे अमरीकी आबदोज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ डुबो दिया, जो मिलान इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शिरकत करके वापस आ रहा था, जहां इसे भारत ने मदऊ किया था। पवन खेरा ने मजीद लिखा कि क्या भारत का अपने हमसाया ममालिक में कोई असर वसूख बाकी नहीं रहा, या ये इलाका भी खामोशी से अमरीका और इसराइल के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने ईरानी जहाज़ के डूबने की यह खबर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि आज एक ईरानी बहरी जहाज़ को श्रीलंका के करीब अमरीकी आबदोज ने डुबो दिया और तकरीबन 100 अफराद लापता हैं। ये जहाज़ भारतीय मशकों से वापस जा रहा था। राजदीप सरदेसाई ने एक और पोस्ट में भारतीय नेवी के साबिक सरबराह एडमिरल अरुण प्रकाश की राय शेयर की कि भारत को अमेरिका के सामने इस हवाले से अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहिए कि आपने हमारी इतला के बगैर हमारी सरहदों के करीब बहरी जंग शुरू कर दी है। इस सूरत हाल में ईरान पर जंग मुसल्लत करने के हवाले से सदर ट्रंप के मौक़िफ़ और जवाब को अमेरिका में सख्त तनकीद का सामना है। अमेरिकी अपोजिशन जमात डेमोक्रेट पार्टी के कानून साज ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिका मुमकिना तौर पर ज़मीनी कार्रवाई और तवील मुद्दती जंग की जानिब बढ़ रहा है, जिसका कोई वाज़ेह इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा है। मगर आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ तो अभी शुरू हुई हैं और हम अपने हमलों की रफ्तार बढ़ा रहे हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान की सलाहियतें कम हो रही हैं, जबकि अमरीकी ताकत मुकम्मल तौर पर गालिब हो रही है। पीट हेग्सेट के मुताबिक अमरीका ये जंग जीत रहा है और आज मजीद बमबार और लड़ाका तैयारे खित्ते में पहुंच रहे हैं। पीट हेग्सेट ने मजीद कहा कि हमारी फौजी कार्रवाई का अगला मरहला अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाइया के लिए ईरान के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है और तवक्को है कि यह काम एक हफ्ते से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाएगा। जबकि इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान में फ़िज़ाई बालादस्ती कायम करने के बाद अमेरिका ईरान के अंदर गहराई तक हमले शुरू करेगा। जनरल डैन केन ने मजीद कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल्स की तादाद में तेज़ी से कमी आई है और मिसाइल्स की शरह लड़ाई के पहले दिन के मुकाबले में 86% तक कम हो गई है और ईरान के ड्रोन्स की तादाद में भी 73% कमी हुई है। इस सूरत हाल में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपनी जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पर दबाव डाल रहा है ताकि हथियारों की पैदावार में इजाफा हो। साथ ही ये इतलात भी हैं कि अमेरिका ईरान में हालात को मजीद ख़राब करने के लिए कुर्द फोर्सेस को मुसल्लह करने की कोशिशें भी कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में आज भी ईरान ने खित्ते भर में
امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کے مطابق اس نے آج امریکی اور اسرائیلی اہداف کے خلاف 40 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں آج بھی ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ آج ترکی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایئر اسپیس میں نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ایرانی میزائل مار گرایا ہے۔ آج پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکہ کو مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کی ایئر اسپیس میں ایرانی میزائل کو ناکارہ بنانے کا علم ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ اس واقعے سے نیٹو کے اجتماعی دفاع کا آرٹیکل 5 ٹریگر ہو سکتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو فون کر کے اس حملے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جو تنازع کو مزید بڑھائے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے 3 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرونز مار گرائے ہیں، جبکہ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے الجفرا بیس میں تعینات فرانس کے رافیل طیاروں نے متحدہ عرب امارات کی طرف داغے گئے ایرانی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کل رات کو ایران نے دبئی میں امریکہ کے سفارت خانے کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد امریکہ نے یہ سفارت خانہ بھی بند کر دیا، جو اس سے پہلے ریاض اور کویت سٹی میں اپنے سفارت خانوں کو بھی ایرانی حملوں کے بعد بند کر چکا ہے۔ دبئی میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد کے مناظر بھی سامنے آ گئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد سفارت خانے کی عمارت کے قریب ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دھوئیں کا گہرا بادل نظر آتا ہے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج ایران سے داغے گئے 10 ڈرونز اور 2 کروز میزائلز کو ناکارہ بنا دیا ہے، جبکہ الجزیرہ کے مطابق قطر نے پاسداران انقلاب سے منسلک 2 سیلز کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ پہلا واقعہ ہے جب اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد ایسی گرفتاریاں عمل میں آئی ہوں۔ اس کے علاوہ کویت کی فوج نے بھی آج کہا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود میں میزائلز اور ڈرونز کی لہر سے نمٹ رہی ہے، جبکہ سعودی حکام کے مطابق آج ایک بار پھر سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی آرامکو کی راس تنورہ ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے، تاہم اس حملے کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو بھی راس تنورہ ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ڈرون گرنے کے بعد ریفائنری میں آگ بھی لگی تھی، جس کے بعد سے سعودی عرب نے اس ریفائنری کو عارضی طور پر بند کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی بحرین میں ایرانی حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور ان حملوں کے مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بحرین میں ایک ملٹری بیس پر ہونے والے ڈرون حملے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون فضا سے سیدھا فوجی اڈے کو ہٹ کرتا ہے، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آگ کے بلند شعلے نظر آتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں ایران کے غیر معمولی رد عمل کی وجہ سے شدید فوجی نقصانات کا سامنا ہے اور اب تک 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، تاہم خود امریکہ کے اعلیٰ عسکری حکام کا کہنا ہے کہ مزید ہلاکتوں اور نقصان کا خدشہ ہے۔ اب تک ایران کے حملوں کے دوران امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ آج امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے بھی کہا کہ ڈرونز کو روکا جا رہا ہے، مگر ایرانی ڈرونز کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ ڈرونز کو نہ بھی روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ آج ایرانی فورسز نے شمالی عراق کے نیم خود مختار کرد علاقے میں ایرانی کرد اپوزیشن گروپ کے ہتھیاروں کے ڈپو پر ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں 2 کرد جنگجو زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ ایران نے طویل عرصے سے شمالی عراق کی کرد حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے ہاں ایسے مسلح گروہوں کو پناہ دیتی ہے جو ایران پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ایسے میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ان ایران مخالف کرد گروپس کو مسلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس وقت ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ بمباری کا سلسلہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور اب تک ان حملوں میں شہید ہونے والے ایرانیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق آج بھی تہران کے مختلف حصوں میں نئے دھماکے ہوئے ہیں۔ تہران کے مشہور آزادی اسکوائر سے کل امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے بعد انتہائی خوفناک مناظر سامنے آئے ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ تہران میں ہونے والی اس تباہ کن بمباری کے بعد ایران کے پریس ٹی وی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تباہی کے مناظر اور حملے میں زخمی ہونے والے افراد دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ تہران میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی یاد میں آج منعقد ہونے والی تعزیتی تقریب بھی مؤخر کر دی گئی ہے۔ تہران کے علاوہ ایران کے وسطی صوبے اصفہان میں بھی بمباری ہوئی ہے اور ان حملوں میں ایرانی میڈیا کے مطابق کم از کم 5 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے تہران کے اوپر ایک ایرانی طیارہ مار گرایا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے کرمان صوبے میں اسرائیلی ساختہ ہرمیس ڈرون کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے مجموعی طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 ہرمیس ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ وہ دنیا بھر میں توانائی کی تجارت کو بحال کرنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز میں بین الاقوامی آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے امریکی نیوی تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی کمپنی سے
इन जहाज़ों को इंश्योरेंस की भी बात की थी और उसके बाद भी मगर यह गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इसके अलावा लबनान में भी इसराइल के हमले मुसलसल जारी हैं और लबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने सरहद के साथ लबनान के इलाके में मज़ीद पेशकदमी की है और इसराइली फोर्सेस की जानिब से लबनानी इलाकों में मुसलसल गोलाबारी की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में आज अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर ने एक वीडियो पैगाम में बताया है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई के दौरान 17 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं। ब्रेट कूपर ने मजीद कहा कि दहाइयों से ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी बहरी नक़्लो हरकत को हिरासा कर रही थी। आज खलीज अरब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ या खलीज ओमान में कोई भी ईरानी जहाज़ फ़ाल नहीं है और हम रुकने वाले नहीं हैं। एडमिरल ब्रेट कूपर के मुताबिक अब तक अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी और 200 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे शामिल हैं और हमले 24 घंटे जारी हैं। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने मजीद कहा कि अब हम इस ऑपरेशन के आगाज़ के सिर्फ 100 घंटों से भी कम अरसे में तकरीबन 2000 अहदाफ को 2000 से ज़्यादा हथियारों के ज़रिए निशाना बना चुके हैं। अहम बात यह है कि अमेरिका और इसराइल की बमबारी के जवाब में ईरान ने 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स अमरीकी और इसराइली अहदाफ की तरफ दागे हैं और इस हमलों का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन एडमिरल ब्रेट कूपर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ईरान की हमला करने की सलाहियत कम हो रही है। अमरीकी हुकाम का दावा है कि सिर्फ एक हफ्ते से भी कम अरसे में अमरीका को ईरान की फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा और ख़ित्ते में मज़ीद फ़ौजी ताकत भेजी जा रही है। मगर इस सारी सूरत हाल भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ तवील जंग की सूरत में अमेरिका को असलहे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तनाजुर में ये खबर भी सामने आई है कि अमेरिका ने अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पर असलहे की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से वाकिफ़ 5 ओहदेदारों ने उन्हें बताया है कि ट्रंप इंतज़ामिया जुमे को हथियारों की प्रोडक्शन में तेज़ी लाने पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिका के सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के आला ओहदेदारों से मुलाकात करने का मंसूबा बना रही है, क्योंकि अमेरिका की वजारत दिफा यानी पेंटागन ईरान पर हमलों और हालिया फौजी कार्रवाइयों के बाद अपने असलहे के ज़खायर को दोबारा बढ़ाने पर काम कर रहा है। इन ज़राए के मुताबिक असलहा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रेथियोन की ज़ेली कंपनी RTX समेत दीगर अहम सप्लायर्स को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ये इजलास इस हंगामी एहसास को जाहिर करता है जो ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद पैदा हुआ है, क्योंकि इस ऑपरेशन में बड़ी मिकदार में असलहा इस्तेमाल हो चुका है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले और इसराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयों के आगाज़ के बाद से अमेरिका अरबों डॉलर्स मालियत के हथियारों के ज़खायर इस्तेमाल कर चुका है, जिनमें आर्टिलरी सिस्टम्स, गोला बारूद और एंटी टैंक मिसाइल्स शामिल हैं। और ईरान के साथ जंग में तवील फासले तक मार करने वाले इतने मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं जो यूक्रेन को फराहम किए गए मिसाइल से भी ज़्यादा हैं। ज़राए में से कम एक शख्स ने बताया कि इस इजलास का मकसद असलहा साज कंपनियों पर जोर देना होगा कि वो अपनी प्रोडक्शन में तेज़ी लाएं और पैदावार बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम करें। अहम बात यह है कि पीर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के पास असलहे का तकरीबन लामहदूद ज़ख़ीरा मौजूद है और सिर्फ इन ज़खायर को इस्तेमाल करते हुए ही कई जंगें हमेशा के लिए और निहायत कामयाबी से लड़ी जा सकती हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है, एक जरिए के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाला इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमेरिका के नायब वज़ीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग हालिया दिनों में पेंटागन की जानिब से तकरीबन 50 अरब डॉलर्स के इजाफी बजट की दरख्वास्त पर काम कर रहे हैं, जो मुमकिन है कि जुमे तक जारी कर दी जाए। ये नई रकम हालिया तनाज़ात में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की जगह लेने के लिए खर्च की जाएगी। ये रकम एक इब्तिदाई अंदाज़ा है और इसमें तब्दीली भी हो सकती है। अमेरिका की जानिब से असलहे की पैदावार बढ़ाने की कोशिशों में उस वक्त मजीद शिद्दत आ गई जब अमेरिका ने ईरान पर फौजी हमले किए। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ट्रंप इंतज़ामिया अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे की अदायगी के बजाय असलहे की ज़्यादा प्रोडक्शन पर सरमायाकारी करें और इसे तरजीह दें। हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, अब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है। बाकरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाकरी साहब, जब ये जंग शुरू होने से पहले जब सदर ट्रंप धमकियां दे रहे थे, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अगर सदर ट्रंप को लग रहा है कि ईरान वेनेज़ुएला है, क़यादत को वहाँ से उठा के ले गए तो रिजीम चेंज हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, पासदारान इनक़लाब बहुत मजबूत है, उसके जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। वो नज़र भी आ रहा है कि लीडरशिप का कोई वैक्यूम इस वक्त तक नहीं है, अगर खामनाई को शहीद भी कर दिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? खबर आई थी कि जो खामनाई के साहबजादे हैं, मुतबा खामनाई साहब, उनका को मुंतखब कर लिया गया है, मगर फिर ये हुआ कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में एक बार फिर शामिल करने के लिए। जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी पहले इंटरव्यूज में भी, सारे ईरानी जानते थे कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है। ये जो मुज़ाकरात थे ये सारे
بہانے تھے. مجھے بھی پتا تھا, ہر ایرانی کو پتا تھا, اور سپریم لیڈر صاحب کو بھی پتا تھا. لیکن ایران اس نیگوسیشن میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جنگجو قوم نہیں ہے, یہ مذاکرات پہ اترتے ہیں. جب بھی ان کو مذاکرات کی پیشکش ہوتی ہے یہ مذاکرات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں 28 فروری سے لے کے آج تک 1500 بمز گرے ہیں پورا ایران کے اوپر. دن میں 30 سے 40 دفعہ تہران کے اوپر بمباری کرتے ہیں. سپریم لیڈر صاحب کو شہید کیا, IRGC کے چیف کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا, شہادتیں ہوئی ہے 1000 سے زیادہ. ہمارے پاس آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں اور ان آفیشیل تو ہزاروں کی تعداد میں. لیکن کیا انہوں نے ایک بھی اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکے؟ نہیں. ابھی آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ انہوں نے کہا تھا اگر ہم اٹیک کرتے ہیں ایرانی عوام کو بچانے کے لیے, اور ہمارے اٹیک کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر آ کر رژیم ٹاپل کریں گے, چینج کریں گے. لوگ سڑکوں پر آ گئے لیکن اپنے شہید رہبر کی سوگ منانے کے لیے باہر آئے, کوئی گورنمنٹ کے خلاف باہر نہیں آئے ہیں. ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ ایرانی عوام کو جو جذبہ ہے, جیسے خامنئی صاحب بار بار کہہ چکے تھے کہ ویسٹرن اور امریکن ہمیشہ ایرانیوں کے بارے میں مس کیلکولیشن کی ہے. ان کو یہ جو ڈومیننٹ ویسٹرن ڈومیننٹ یا جو زائنسٹ لابی ڈومیننٹ میڈیا ہے بار بار یہی بتا رہی تھی کہ آپ اگر ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ آ کے یہ رجیم چینج کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے اوپر جو انہوں نے فائر کی جو میزائل داغے, یہ ان کا سب سے بڑا اور یہ سب سے فیٹل مسٹیک ہوگا, اور یہ ثابت بھی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اپنے جال میں پھنس گئے ہیں. اور صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ جال میں پھنس گئے ہیں, اور ظاہر صدر ٹرمپ کی ایک امید یہ ہے جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ماڈریٹ جو ہے وہ اب سپریم لیڈر منتخب ہو. ایسی صورتحال میں جب خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہو, مسلسل اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں ہوں, اور جو پاسداران انقلاب کا انفلوئنس ہے اس میں یہ ممکن ہو سکے گا کہ کوئی ماڈریٹ منتخب ہو, یا ہارڈ لائنر ہی آئے گا, کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا؟ ایران کی آرٹیکل 111 کے مطابق 1 سے 2 ہفتے کے اندر ایک ودن اے منتھ نیا سپریم لیڈر کا انتخاب ہوگا. ابھی 6 ناموں کے اوپر بحث چل رہی ہے مجلس خبرگان کے اندر, جس میں سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کا دوسرا جو بیٹا ہے, سید حسن خمینی امام خمینی کا نواسا, ایکس پریزیڈنٹ حسن روحانی, آیت اللہ عرافی, آیت اللہ میر باقری اور آیت اللہ عراقی کے نام ہیں. یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی اگر سپریم لیڈر منتخب ہوتا ہے وہ خامنئی صاحب ہی ہوں گے, بس تھوڑا ان کا ایج کم ہوگا, یہ ذرا جوان ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسٹ چانسز سید مجتبیٰ خامنئی اور سید حسن خمینی صاحب کے ہیں. ان دونوں میں سے ایک اگلے ہفتے تک سپریم لیڈر منتخب ہو کے امریکہ کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ نیا جو سپریم لیڈر ہے اس کو بھی اسیسینیٹ کرے. اب اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر نیکسٹ جو سپریم لیڈر ہے وہ انشاءاللہ تادم حیات اس ملک کو اور اس انقلاب اسلامی ایران کو آگے لے کے جائیں گے. صاحب, اور اس وقت آج بھی کیا بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ بہت زیادہ آج تہران پر بھی حملے ہوئے, پریس ٹی وی کی طرف سے بھی, ایران کے پریس ٹی وی کی طرف سے بھی فوٹیج شیئر کی گئی. کیا بہت رہائشی علاقوں میں بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں؟ تقریباً ہر جگہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ایران میں, صرف ملٹری انسٹالیشنز نہیں ہے, یہاں پہ ہاسپٹلز کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے میناب کے شہر میں ایک سکول کے اوپر انہوں نے اٹیک کی تھی, جس میں 170 7 سے 12 سال عمر کے طالبات شہید ہوئے تھے. یہ یاد رکھیں اگر یہی حادثہ اسرائیل میں ہوتا فلسطینیوں کے تھرو, یا یوکرینینز مارے جاتے ہیں رشینز کے ہاتھوں, یا امریکنز مارے جاتے ہیں بچے ایرانیوں کے ہاتھوں, تو یہ دنیا میں پورا 200-300 سال تک اس کا مثال دیتے رہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ مسلمان ایرانی بچیاں تھیں اس لیے سارے ہیڈ لائنز خاموش بیٹھے ہیں. ایران کے ہر جگہ پہ ہاسپٹلز کے اوپر, اسکولوں کے اوپر 20 اسکول ابھی تک بم گرنے سے بالکل تباہ ہو چکی ہے, 4 ہاسپٹلز تباہ ہو چکی ہے, گھروں کے اوپر ہر جگہ کے اوپر تشدد ہو رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو بھی غزہ کی طرح برباد کریں. لیکن ریٹیلیشن کی ویوز کو ساتھ میں دیکھتے ہوئے امریکن سولجرز کم سے کم 100 تو ایرانی کہہ رہے ہیں دبئی کے اندر مارے گئے. لیکن یہ بہت کڑی سینسرشپ کی وجہ سے انفارمیشن صرف 5 کی باہر آ رہی ہے. ابھی علی لاریجانی صاحب کی ٹویٹ ہے کہ آپ امریکہ فرسٹ کے بعد
اس کے بعد نہ کریں, کیونکہ اسرائیل فرسٹ کے لیے, گریٹر اسرائیل کی وجہ سے لیے آپ کی 500 سے زیادہ سولجرز اور آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ ابھی تک مارے گئے ہیں. تو یہ تو ہوتا رہے گا, جنگ ہے اور یہ طویل المدت جنگ ہوگی. بہت شکریہ ناظرین, تجزیہ آپ نے. ہمیں بریک شامل کرتے ہیں, مزید اہم تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو 5 دن ہو گئے ہیں اور ایران میں نئے سپریم لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. سپریم لیڈر کے انتخاب کے ایرانی ادارے مجلس خبرگان رہبری کے رکن آیت اللہ احمد خاتمی نے ایران کے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کے قریب ہیں, جلد ہی سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے گا. ہم نتیجے کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی ملک میں جنگی حالات ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے لیے کچھ دیگر ناموں کے ساتھ ساتھ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. تاہم ہفتے کو جب آیت اللہ خامنائی کے تہران میں کمپاؤنڈ کو امریکہ اور اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا اور انہیں اعلیٰ کمانڈرز اور اہل خانہ کے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا, تو خبریں سامنے آئی تھی کہ مجتبیٰ خامنائی بھی شہید کر دیے گئے ہیں. تاہم ایرانی حکام کی جانب سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی تھی اور اب رائٹرز کے مطابق ایرانی ذرائع نے بتایا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملے میں بچ گئے ہیں. وہ حملے کے دوران تہران میں موجود ہی نہیں تھے. ایرانی ذرائع نے مزید بتایا کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایرانی اسٹیبلشمنٹ آیت اللہ خامنائی کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 56 سالہ مجتبیٰ خامنائی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی بااثر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں. وہ ایک درمیانے درجے کے عالم دین ہیں اور حجت الاسلام کے رتبے کے حامل ہیں, جو آیت اللہ سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. مجتبیٰ خامنائی نے قم سے تعلیم حاصل کی ہے اور سخت گیر موقف رکھتے ہیں. مجتبیٰ خامنائی کے پاسداران انقلاب سے بھی قریبی تعلقات ہیں. یہ وہ فورس ہے جسے ایران کے اسلامی نظام کے تحفظ کا اختیار حاصل ہے. رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی حکومت میں کبھی کوئی باضابطہ عہدہ نہیں رکھا. البتہ ایران پر نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق وہ پس پردہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے ہیں. ایران میں ان کے نام کو لے کر ایک تنازع بھی رہا ہے, جہاں ناقدین ایک ایسے نظام میں موروثی سیاست کے کسی بھی امکان کو مسترد کرتے ہیں جس نے 1979 میں امریکی حمایت یافتہ بادشاہت کا خاتمہ کیا تھا. آیت اللہ خامنائی خود بھی موروثی جانشینی کی مخالفت کا عندیہ دے چکے تھے. رائٹرز کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ سالوں میں مجتبیٰ خامنائی نے پاسداران انقلاب کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے, جس سے انہیں ایران کے سیاسی اور سیکیورٹی ڈھانچے میں اضافی اثر و رسوخ حاصل ہوا ہے. انہوں نے ایران کے اصلاح پسند حلقے کی مخالفت کی ہے جو مغرب کے ساتھ روابط کے حامی رہے ہیں اور ماضی میں جس کی نمائندگی سابق صدر محمد خاتمی اور حسن روحانی جیسی شخصیات کر رہی تھی. مجتبیٰ خامنائی انقلاب کی حمایتی ریلیوں میں تو نظر آتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے عوامی سطح پر کبھی کبھار ہی گفتگو کی ہے. مجتبیٰ خامنائی کے علاوہ آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی کو بھی ایران کے نئے سپریم لیڈر کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ٹرمپ اور نیتنیاہو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بناتے ہوئے اندازہ لگا رہے تھے کہ ایرانی نظام حکومت صرف سپریم لیڈر پر انحصار کرتا ہے اور اگر سپریم لیڈر کو ہی راستے سے ہٹا دیا گیا تو لمحوں میں پورا نظام زمین بوس ہو جائے گا اور رجیم چینج میں دیر نہیں لگے گی. ٹرمپ ایرانی عوام کو بھی اکسا رہے تھے کہ جب ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو آپ اقتدار پر قبضہ کر لیں, لیکن آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد بھی ایرانی نظام حکومت فعال ہے, کیونکہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی نظام حکومت کو ایسے تشکیل دیا گیا ہے کہ کسی ایک اعلیٰ عہدے کے خالی ہونے سے یا کسی ایک شخصیت کی شہادت سے نظام متاثر نہ ہو اور فوری طور پر اختیارات دوسرے ادارے یا دوسری شخصیات کو منتقل ہو جائے, جیسے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اختیارات آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک فوری طور پر 3 رکنی لیڈرشپ کونسل کو منتقل ہو گئے ہیں, جو ایرانی آئین کے آرٹیکل 111 میں فراہم کیا گیا طریقہ کار ہے. 3 رکنی لیڈرشپ کونسل میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان, چیف جسٹس غلام حسین محسنی اور گارڈین کونسل کے فقیہ آیت اللہ علی رضا آرافی شامل ہیں. آیت اللہ علی رضا آرافی کو بھی سپریم لیڈر کے ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جو مجلس خبرگان رہبری کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں اور 12 رکنی طاقتور ترین ادارے گارڈین کونسل کے رکن بھی ہیں. 3 رکنی لیڈرشپ کونسل کے علاوہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی اور مشیر علی لاریجانی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف بھی فیصلہ سازی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. علی لاریجانی کو خود آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے بہت
اہم ذمہ داریاں دی تھی اور اچانک ان کا شمار ایران کی انتہائی بااثر شخصیات میں ہونے لگا تھا اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کا براہ راست کردار سامنے آیا تھا۔ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد بھی امریکی اور اسرائیلی توقعات کے برعکس ایران میں فی الحال لیڈرشپ کا خلا نہیں ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 5 علاقائی عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے باوجود نظام کے فوری کولیپس ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا سیاسی نظام دانستہ طور پر اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ کسی ایک رہنما پر انحصار نہ کیا جائے اور اختیارات کو مذہبی اداروں، سیکیورٹی اداروں اور دیگر طاقت کے نیٹ ورکس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ عملی طور پر ایران کا کمانڈ اسٹرکچر بدستور کام کر رہا ہے، اگرچہ وہ شدید دباؤ میں ہے۔ میزائل فورسز، فضائی دفاعی نظام اور اعلیٰ کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیاسی طور پر ایران کو جانشینی کے ایک ایسے عمل کا سامنا ہے جو ایران میں اس سے پہلے ایک دفعہ ہی ہوا ہے اور وہ بھی آج سے کہیں زیادہ مستحکم حالات میں ہوا تھا۔ آئین میں یہ کام مجلس خبرگان کو سونپا گیا ہے جو 88 اراکین پر مشتمل ایک مذہبی ادارہ ہے، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگی حالات کی وجہ سے یہ ادارہ نئے سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کے خدشے کی بنیاد پر ان کے انتخاب میں تاخیر کر سکتا ہے۔ ایران کے نظام حکومت کو دانستہ طور پر پیچیدہ رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد پر خود مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کا سیاسی نظام ون مین شو نہیں ہے اور نہ ہی یہ عراق، لیبیا، شام یا وینزویلا ہے کہ جہاں سربراہ ریاست کے جانے سے پورا نظام کولیپس کر گیا۔ اس لیے ایران میں رجیم چینج صرف سپریم لیڈر کو شہید کرنے سے ممکن نہیں ہے۔ ایران کے اسلامی نظام حکومت کا اسٹرکچر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس نظام میں سپریم لیڈر سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر عدلیہ کے سربراہ کی تعیناتی کرتے ہیں، عوامی طور پر منتخب صدر کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طاقتور ادارہ ہے جسے گارڈین کاؤنسل کہتے ہیں۔ یہ ادارہ 12 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے 6 اراکین کو براہ راست سپریم لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ گارڈین کاؤنسل صدارتی امیدواروں اور مجلس خبرگان رہبری کے امیدواروں کی اہلیت کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اسی طرح یہ ادارہ ایران کے قوانین اور پالیسیز کی نگرانی کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ قوانین اور پالیسیز اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اسی طرح گارڈین کاؤنسل کو پارلیمنٹ کی منظور کی گئی قانون سازی پر ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم ادارہ ایکسپیڈینسی کاؤنسل ہے جو پارلیمنٹ اور گارڈین کاؤنسل کے درمیان تنازعات حل کرنے میں کردار ادا کرتی ہے اور سپریم لیڈر کو مشورے بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم ادارہ مجلس خبرگان رہبری ہے۔ مجلس خبرگان رہبری 88 ضلع پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے اراکین کا انتخاب ہر 8 سال بعد عوامی ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف سپریم لیڈر کے انتخاب کا اختیار رکھتا ہے بلکہ سپریم لیڈر پر نظر بھی رکھتا ہے، اور اگر یہ ادارہ محسوس کرے کہ سپریم لیڈر کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ہٹا بھی سکتا ہے۔ کل مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بھی حملہ کیا گیا۔ الجزیرہ نے قم شہر میں مجلس خبرگان کی عمارت پر حملے کے بعد کی ویڈیوز جاری کی ہیں، جن میں نظر آ رہا ہے کہ عمارت بری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت کو اس حملے سے پہلے خالی کرا دیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کا سیاسی اسٹرکچر ہی نہیں، ملٹری اور کمانڈ اسٹرکچر بھی دانستہ طور پر پیچیدہ رکھا گیا ہے، جس میں 2 پیرلل افواج وجود رکھتی ہیں اور دونوں کے الگ الگ کمانڈ اسٹرکچر ہیں اور یہ ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے، اور یہ دونوں افواج براہ راست سپریم لیڈر کے نیچے کام کرتی ہیں۔ ارتش ایران کی ریگولر آرمی ہے جس کی زمینی افواج کی تعداد 3,50,000 ہے، اس کی بحری افواج کی تعداد 18,000 ہے اور فضائیہ کے اہلکاروں کی تعداد 37,000 ہے، جبکہ ایئر ڈیفنس فورسز کی تعداد 15,000 ہے۔ یہ مجموعی طور پر 4,20,000 اہلکار بنتے ہیں۔ ایران کی ریگولر آرمی ارتش کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کی زمینی حدود کا دفاع کرے، زمینی، سمندری اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کرے اور روایتی جنگوں کے لیے تیار رہے۔ ایران کی اس ریگولر آرمی کے علاوہ پاسداران انقلاب کا اپنا ایک الگ کمانڈ اسٹرکچر ہے اور اس کے مقاصد بھی الگ ہیں۔ پاسداران انقلاب کو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد انقلاب کی حفاظت کے مقاصد کے تحت فوراً ہی تشکیل دے دیا گیا تھا، کیونکہ اقتدار سے بے دخل ہونے والے رضا شاہ پہلوی سے وفاداری کے شبے کی وجہ سے ایران کی ریگولر آرمی پر نئی حکومت زیادہ بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ پاسداران انقلاب کی زمینی افواج کی تعداد 1,50,000 ہے، بحری افواج کی تعداد 20,000 ہے، فضائی افواج کی تعداد 15,000 ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی القدس فورس میں 5,000 اہلکار ہیں اور بسیج یا ریزرو فورس میں 4,50,000 اہلکار ہیں، جو مجموعی طور پر 6,40,000 اہلکار بنتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی ذمہ داریاں صرف ایران کی زمینی، سمندری اور فضائی حدود کی حفاظت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل کام سیاسی اور عسکری سطح پر اسلامی نظام، انقلاب اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایئر اسپیس فورس ایران کے میزائل اور ڈرونز کے ذخیرے کو کنٹرول کرتی ہے اور اسے ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈیٹرنس کی حکمت عملی کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح
پاسداران انقلاب کی بسیج فورس جو ایک میس موبلائزیشن کی فورس ہے وہ ایران کی داخلی سیکیورٹی کسی بحران کے رد عمل اور نظریات کے نفاذ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے علاوہ سیاسی سیکیورٹی کی بھی لیئر موجود ہے جسے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ قومی سلامتی کی پالیسی کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اعلیٰ فوجی کمانڈروں، انٹیلیجنس سربراہوں اور سیاسی رہنماؤں کے ذریعے حکمت عملی میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، لیکن گراؤنڈ پر موجود فوجی کمان کی جگہ نہیں لیتا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ مشرق وسطی اور افغانستان کی صورتحال پر آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اجلاس میں شرکت کی دعوت اسی کی جائے گی کہ جب عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی کی ذرائع سے خبر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمانی رہنماؤں کو مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا، حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی سفارتی کوشش سے آگاہ کیا۔ وزارت خارجہ کے حکام نے اجلاس کو ایران اسرائیل تنازع کے بعد ملکی خارجہ پالیسی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان کے موقف پر بریفنگ دی اور بتایا کہ پاکستان نے تنازع کی شدت میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے دو طرفہ رابطوں سے متعلق آگاہ کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایران پر حملوں کی فوری مذمت بھی کی گئی۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں شریک شرکاء کو مغربی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری آپریشن پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق اجلاس کو پاک افغان صورتحال، ایران اور مشرق وسطی میں کشیدگی پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ ساتھ ہی پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ اجلاس میں شریک سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کو کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ اعلامیہ کے مطابق شرکاء نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز پیش کی۔ بریفنگ کے بعد جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ سیاسی اور عسکری قیادت نے ایران سے پہلے بھی رابطے کیے ہیں اور اب بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو۔ پاکستان نے ایران سے بات کی ہے کہ ہاں جی یہ سعودی عرب کو نہ نشانہ بنائیں، دبئی پہ نہ حملے کریں، بحرین پہ نہ کریں، دوحہ پہ نہ کریں۔ کیا ہماری اب تک یہ کمیونیکیشن ہوئی ہے؟ اس بارے میں ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے اس سے پہلے بھی رابطے کیے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہی بریف کیا کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہو اور اس طرح کے حملے جو ہے ایران کی طرف سے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کل بھی اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، پھر آج انہوں نے اس بات کو اور زیادہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح سے ان کی انگیجمنٹ ہوئی اور ایران نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر سعودی عرب ہمیں اس بات کو گارنٹیڈ کر دے کہ ان کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو پھر ہم اس قسم کا کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملاقات میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی سفارت خانے کی تعزیتی کتاب میں پیغام بھی درج کیا اور آیت اللہ خامنہئی شہید کے اہل خانہ اور ایرانی قوم سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں بردر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر جانب سے ایرانی قوم کے غم میں شریک ہے۔ حکومت نے مشرق وسطی اور افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کو بین الاقوامی صورتحال اور پاکستان کے کردار پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تمام اراکین پارلیمنٹ کو بریف کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں پاک فوج کی کارروائیاں اور آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ وزیر اطلاع تتھا تارڑ نے ایکس پوسٹ میں آج شام 4 بجے تک کی آپریشن غضب للحق کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ افغان طالبان کے اب تک 481 افراد ہلاک جبکہ 696 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کارروائیوں میں 226 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں اور 35 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 198 ٹینک، آرمرڈ وہیکلز اور آرٹلری گنز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تتارڑ کے مطابق افغانستان بھر میں 56 مقامات کو مؤثر طور پر فضائی حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ آج کے پروگرام میں تحیات دیجیے۔ اللہ حافظ۔